सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। मुल्क में जारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की रोकथाम और फितना अल ख्वारिज से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए, इस पर तमाम सियासी और अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में सर जोड़े। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस बैरूनी गठजोड़ का तोड़ निकालने पर गौर किया गया। कौमी सलामती इजलास में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अहम सियासी अस्करी क़यादत मौजूद थी। इजलास में वज़ीर आज़म, पार्लिमानी कमेटी के अरकान, सियासी कायदीन, आर्मी चीफ, अहम दिफाई हुकूमती शख्सियात और सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया और एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की ये जो हालिया बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं इसकी शदीद अल्फाज से मज़म्मत भी की। कौमी सियासी अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों और ख्वारिज के साथ आहनी हाथों से निपटने का फैसला किया। एलामिया के मुताबिक कौमी सियासी अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर फैसला सामने आया। एलामिया में यह भी कहा गया है कि कमेटी ने कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दी की हालिया लहर पर तफसीली तौर पर गौर किया है। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी का इजहार की मजम्मत भी की गई है और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी और जो ज़रूरी क़वानीन नाफिज करने हैं इदारों की भरपूर हिमायत पर इस पर भी क्या है। इसी हवाले से मज़ीद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए क्या कहना था, पहले आपको ये सुनाते फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत की। दुश्मन क़ुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फ़र्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इरादा करते हुए कमेटी ने उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। तो वज़ीर आज़म की बात आपने सुनी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत का कहा था, लेकिन आज सलामती काउंसिल में शिरकत से उन्होंने इनकार कर दिया। सिर्फ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इजलास में अपने सूबे की नुमाइंदगी की गर्ज से शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने यह कहा कि मुल्क में दरपेश हालात इत्तेहाद और हमआहंगी के मुतकाज़ी हैं। उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया। अपोजिशन ने आज के इजलास में शिरकत नहीं की, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि हमने इनको भी दावत दी थी और अच्छा होता कि वो भी मौजूद होते, हमें मिलकर मुल्क के मसाइल को हल करना है। वफाकी वजीर दिफा ने एक दफ़ा फिर से तनकीद का निशाना बनाया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है मगर PTI अपने मफादात की सियासत कर रही है, इससे बढ़कर वतन दुश्मनी और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि सवाल ये भी बनता है कि कौमी सलामती इजलास में अदम शिरकत की वजह क्या बनी और क्या सलामती से ज़्यादा PTI को अपनी सियासत अहम लगी। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम के आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग से हमारे साथ मौजूद है इख्तियार वली साहब, साबिक स्पोक्स पर्सन फॉर बलोचिस्तान इशूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रा अजीम साहिबा, बहुत शुक्रिया फ़रा साहिबा, आप सब मेहमानों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज एक बहुत ही अहम बात, आर्मी चीफ का जो बयान था वो सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने गवर्नेंस के ऊपर सवाल किया। तो सबसे पहले इख्तियार वली साहब आपकी जानिब आ जाते हैं। एक दफ़ा फिर से जोर दिया गया है कि कब तक फोर्सेस अपने जवानों को शहीद करते रहेंगे, उनके जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। गवर्नेंस में कुछ बेहतरियां लाने की ज़रूरत है। पख्तूनख्वा में तो गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ गुज़श्ता 12-13 साल से है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर तो अगर गवर्नेंस की बात हो तो जेल यहाँ पर टूटते हैं। टेररिज्म को यहाँ पर इम्पोर्ट किया जाता है डेलिबरेटली, स्वात के रास्ते, काशगर के रास्ते, जनूबी वजीरिस्तान में
दफ्तर यहाँ पर टेररिज्म आपको लगता है ये गवर्नेंस के मामले पर जो आर्मी चीफ साहब का बयान है, उनकी जो तकरीर थी, जो गवर्नेंस की बात या गवर्नेंस गैप की उन्होंने बात की, वो सिर्फ केपी के लिए की है? वफाकी सतह पर कोई गैप मौजूद नहीं है? गवर्नेंस जब आ जाती है तो एक होती है आपकी नेशनल पॉलिसीज, एक होती है आपकी प्रोविंशियल पॉलिसीज। जो 18वीं आईनी तरमीम के बाद गवर्नेंस के मामला चले जाते हैं, तो 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार हैं। इसी वजह से आपको इस तरह के बयानात सुनने पड़ते हैं जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फेडरल हुकूमत के मुखालिफ सिमत में बयान देती है। वफाकी हुकूमत ने बयान किया कि जितने यहाँ पर अफगानी हैं उनको वापस भेजना है, 31 मार्च की उनको डेडलाइन दी गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया, उन्होंने बयान दाग दिया कि मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं उनको वापस नहीं भेज सकता, मैं जाके अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त बात करूंगा। तो गवर्नेंस का तो यहाँ से मामला खराब हो जाता है। गवर्नेंस का तो ताल्लुक इससे भी है कि आप यूनिवर्सिटियां बनाएं, आप स्कूल बनाएं, आप कॉलेज बनाएं। कहाँ पर बनी है? खैबर पख्तूनख्वा में हमें तो नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान इज द सेम केस, हमने वहां पर भी ये चीजें देखी है। 2 सूबे, एक पंजाब है, एक सिंध है, जो निस्बतन बल्कि काफी हद तक उन्होंने अपनी सिमत ठीक कर रखी है, वहां पर ऐसा चीजें नहीं है। लेकिन जहां पर गवर्नेंस के इश्यूज ज्यादा हैं जिन सूबों में, वहीं पर ये मामलात उठते हैं, यहीं पर सवालात उठते हैं, वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। नहीं, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि चाहे बलूचिस्तान हो या केपी हो, उनसे हमारे एक्सटर्नल बॉर्डर्स कहाँ से जुड़ते हैं और वहां पर क्या दरअंदाजी हो सकती है या नहीं हो सकती। इतनी जियोलॉजिकल फैक्ट भी तो है ना इख्तियार वली साहब, ये तो नहीं आप बिल्कुल मिटा सकते। नहीं, जियोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए तो आपके बॉर्डर हैं, बॉर्डर आपके कवर हैं, वहां पर फौज खड़ी है, उन्होंने पहरा दिया हुआ है। लेकिन हम ये बात भी तो करते हैं ना कि जैसे अफगानिस्तान है, बार बार वहां के बॉर्डर्स पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, भारत फंडिंग कर रहा है, फाइनेंसिंग कर रहा है, किस तरह से ईरान से कुलभूषण यादव यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ये भी तो एक मामला है। तो कुलभूषण यादव वाला मामले का मेरे ख्याल में इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। दैट वाज एन एरियल अटैक एंड दैट वाज बीन एनकाउंटर्ड, उसको अच्छे तरीके से एनकाउंटर किया। लेकिन इससे ये प्रूव होता है कि किस तौर से भारत बार बार बॉर्डर्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करने के लिए फंडिंग कर रहा है या फाइनेंसिंग कर रहा है। तो और ये चैलेंज अभी भी हमें है, हमें इसका सामना है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो जितने भी तंजीमें हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज वो करती हैं, उसमें वो इंडल्ज हैं। इन लोगों को फंडिंग तो वहीं से होती है, इजराइल से होती है, इंडिया से होती है। इसमें फॉरेन हैंड तो इन्वॉल्व है। इसमें आपके सीपेक के दुश्मन शामिल हैं, इसमें आपके जो गवादर पोर्ट के जितने दुश्मन हैं वो सारे उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान के एटमी असासों के जितने दुनिया भर में दुश्मन हैं, वो हुकूमतें डेफिनेटली इनको फंडिंग करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब भी इस वक्त पीटीआई से, उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब, हम बार बार ये बात करते हैं, पीटीआई खुद भी ये कहती है मुल्क के वसीतर मफाद में हमें बैठना है, डायलॉग करना है। कल तक आपका इरादा था, आज सुबह पता चला कि जी आप मौजूद नहीं होंगे, क्या वजह इसके पीछे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी सादा और सिंपल वजह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोगों की नुमाइंदा जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को पाबंद सलासल किया गया, जमीर का कैदी बनाया गया, नाजायज मुकदमात में गिरफ्तार करके अडियाला जेल में बंद रखा गया, और बाकी लीडरशिप को भी, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर तमाम ग्रुप का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक बड़ा सादा सा मुतालबा किया था कि आप इतना बड़ा एक यूनानिमसली आप एक चीज को करने के लिए जा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि खान साहब की राय को भी इसमें शामिल किया जाए। होना तो ये चाहिए था कि ये हुकूमत इमरान खान के खौफ से बाहर आती, जुर्रत का, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करती, उनको पैरोल पे रिहा करके इस सेशन का हिस्सा बनाते, पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता कि ये इस कॉज के लिए इकट्ठे हैं। और मैं देखिए, मैं एक गुजारिश कर दूं, हम जो कॉमन पाकिस्तानी है, हम सबसे ज्यादा अज़ियत में है। ये जो पाकिस्तान के अशराफी है ना, इनके पास बहुत सारे सेफ पैसेजेस हैं इस मुल्क पे। खुदा ना खास्ता कोई इम्तहान आया, इनके तो दुबई में, लंदन में, पनामा में और मिडल ईस्ट में हर जगहों पर इनके घर है। हम भुगत रहे हैं 40 साल से, और हमने भुगतना है। नदीम कुरैशी साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये कुर्बानी पीटीआई नहीं दे सकती थी?
آج کے لیے کہ بے شک آپ کا موقف سامنے آ گیا تھا, وہ اسٹیبلش بھی ہو گیا تھا, عمر ایوب صاحب بھی اس بارے میں بات کر چکے تھے, سب بھی کر چکے تھے, راجہ صاحب بھی یہ بات کر چکے تھے, گوہر صاحب بھی یہ بات کر چکے تھے, تو پوائنٹ تو اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو نہیں رول پر رہا کیا گیا, اور وہ اسٹیبلش ہونے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ پھر شمولیت ضروری ہو گئی تھی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ پاکستان کی سیکیورٹی انٹرسٹ کیا ہے. دیکھیں ہمیں آج بھی اس پہ کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کا استحکام, پاکستان کی مضبوطی ہمارے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کر دی, جو کامن پاکستانی ہے وہ زیادہ متمنی ہے اس چیز کا, وہ زیادہ خواہش مند ہے. جہاں تک بات ہے ایک پوائنٹ اسٹیبلش ہونے کی, آپ نے ٹھیک فرمایا, لیکن بعد میں تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ صرف ہماری ملاقات کروا دی جائے خان صاحب سے. ملک میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, ہم مذمت کرتے ہیں ان تمام سانحات کی, ہم شہداء کے ساتھ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی فارم 47 کے استعمال کے باوجود, ہم اس وقت سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, ہم پاکستان پنجاب اسمبلی میں ہم 106 لوگ ہیں, ہماری کے پی میں گورنمنٹ ہے, ہم کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, سندھ میں, ہر جگہ موجود ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا؟ اگر احتجاج کے دوران جیل کھل کر ان کی ملاقات ہو سکتی ہے, اور ایک آپ سے گزارش کر دوں, پولیٹیکل پارٹیز میں ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے. ہم نے نام بھی اسپیکر صاحب کو اس لیے پیش کیے تھے کہ ہم بالکل خواہش مند تھے کہ ہم اس کمیٹی کا حصہ بنے. ہم بھی وہ ساری ندیم صاحب کی کوئی اندرونی معاملہ تھا, مشاورت پہ نام سامنے نہیں آئے, اس کے اوپر بھی کوئی اختلاف ہوا؟ کیا کوئی اختلاف نہیں ہے. بڑا واضح اور کلیئر موقف تھا کہ خان صاحب سے ملنا. اور میں دیکھیں, آپ میری بہن ہے, میں آپ سے گزارش کر دوں, ہم سب لوگ پاکستانی ہیں, اختیار ولی خان صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, اور ہم سب لوگ اس ساری تکلیف کا حصہ ہیں. ہم وکٹم ہے بینگ اے نیشن. اگر ہمارا جوان شہید ہوتا ہے وہ ہمارا جوان ہے, اس کی فیملی اپنے جوان سے, اپنے گھر کے فیملی ممبر سے جدا ہوتی ہے, وہ ہمیں اس کی تکلیف تو نہیں ہو سکتی, لیکن ہمیں بہت تکلیف ہے. پاکستان میں پچھلے چند دنوں میں یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو یہ واقعات ہوئے ہیں, یہ لمحہ فکری ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ حکومت وقت اب بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے تحریک انصاف کو سپیس نہیں دے گی. آپ گزشتہ 4-5 روز سے دیکھ لیں, ایک ہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا میں یہ کر رہی ہے. حالانکہ تحریک انصاف کے چیئرمین گول خان صاحب نے, جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے, حامد رضا صاحب جو ہمارے اتحادی ہیں انہوں نے, اور پی ٹی آئی ان کو غلط پروف بھی تو نہیں کر رہی ہے نا, پی ٹی آئی ان کو غلط پروف بھی تو نہیں کر رہی, وہ بار بار پی ٹی آئی پہ تنقید کرے جا رہے ہیں. آج بھی خواجہ آصف صاحب نے بولا کہ ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہے, ملک اس وقت دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا, میں جو آپ سے میرا سوال تھا مختصر وہ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں, وہ یہ تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو چکا تھا بانی پی ٹی آئی والا, وہ ایک جانب, دوسری جانب آپ کی شمولیت آج امپورٹنٹ تھی, وہ بھی رہتی تو اچھا ہوتا؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ میں گزارش کروں, میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, لیکن میں آپ سے بار بار ایک بات کا اظہار کر رہا ہوں, اتنی بڑے امتحان سے ایک ملک گزر رہا ہے, آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سروسز چیفز بیٹھے ہوئے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں. کیا تحریک انصاف کو اپنے لیڈر سے, اپنے قائد سے مشاورت کا حق نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, اس پر اختیار ولی صاحب کے پاس جائیں گے, لیکن اس سے پہلے فرح صاحبہ کو بھی پروگرام میں انکلوڈ کر لیتے ہیں. بہت دیر سے انتظار کریے, معذرت اس کے لیے بھی. فرح صاحبہ, اب جب اس سے پہلے جعفر ایکسپریس والا معاملہ ہوا تھا تو اس کے اوپر بار بار اس بات پر غور کیا گیا اور زور بھی دیا گیا کہ کس طرح سے بلوچستان کے جو اپنے نمائندگان ہیں ان کی انگیجمنٹ عام آدمی کے ساتھ ہونی چاہیے, عام شہری کے ساتھ ہونی چاہیے, تاکہ ان کو اعتماد میں لیا جا سکے. اب جب آج یہ ایک اہم ترین اجلاس ہوا جس میں تمام ہی ادارے بھی موجود تھے اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے آج کے اس اجلاس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو سعدیہ, نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. اور جہاں تک آپ نے آرمی چیف کی بات کی کہ انہوں نے گڈ گورننس کی بات کی, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو آف پاکستان اینڈ بلوچستان. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں, جعفر ایکسپریس کی اگر میں یہاں پہ ضرور بات کروں گی کہ ٹرینڈ ایلیمنٹ ہمیں وہاں پر نظر آئے,
اور اتنے گنجان آباد علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور بھارت کے کسی چینل پہ یہ نیوز بریک ہوتی ہے، اور پھر جو اسلحہ تھا ان کے پاس، اور پھر وہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ بھارت سے آیا. کون سی سرزمین سے آیا؟ افغانستان کے تھرو آیا. دیکھیں جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اسٹریٹجیکل جو امپورٹنس ہے پاکستان کی، اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ ملک جو ہمارے دشمن ہیں اور جو ہمیں مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارے پیچھے پڑے ہیں. اور پھر بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. اگر آپ منرل ریسورسز دیکھیں، اگر آپ گوادر پورٹ دیکھیں، تو اب ضرورت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہمیں بیرونی سازشوں سے نہیں، ہمیں اندرونی سازشوں سے خطرہ ہے. ایک تو ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہیں ایک پیج پر ہونا چاہیے. جس طرح آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ سن بھی رہی تھی ابھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہمارے قائد سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ وقت ہے کہ آپ اپنے قائد کا جو تسبیح جپنا ہے اس کو چھوڑ دیں. اس وقت ہم سب نے صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو آپ لوگوں کے قائد ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے تو بلوچستان کو اپنا سوچنا ہے؟ میں یہاں ضرور ایک بات کہوں گی سعدیہ، دیکھیں سعدیہ، میں یہاں ایک اور بات ضرور کہوں گی کہ فورسز ہماری پاک فوج ہیں یا باقی فورسز ہیں، وہ کب تک قربانیاں دیتی رہیں گی؟ وہ کب تک شہادتیں ان کے جوان دیتے رہیں گے؟ میں نے اپنی یہ بات آج آرمی چیف صاحب نے واضح بھی کر دی، انہوں نے گورننس گیپ کا ذکر کیا، اور آج کے اس اجلاس کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ آپ بارڈرز پر فوج سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ کہوں کہ آپ ملک کے حالات، سادیہ ایک بات، جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں تاکہ میں اگلا کوشچن آپ کے ساتھ رکھوں. کہ دیکھیں اب ملک کے حالات، اب ملک کے حالات آپ دیکھیں نا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق پاکستان پہ ایکسپیریمنٹ کر لیتی ہیں. اب جب پی ٹی آئی سے میری کوئی دشمنی نہیں، میری صرف اور صرف کیا ہے محبت پاکستان سے، اور جو کچھ غلط ہوگا ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اب پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ نوجوانوں کو نفرت کروا دی اداروں سے، کس قدر بدتمیزی کی سیاست کو فروغ دیا. دیکھیں یہ بھی تو غلط ہے نا. انہیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے، غلطیاں مان کے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. اس وقت پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے. گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید. میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود جوائن کیا. بہت شکریہ میجر صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج گورننس گیپ کی بات کی، کچھ یاد ہوگا آپ کو تقریباً 3-4 دن پہلے آپ ہمارے شو میں مدعو تھے اور آپ سے ہماری اسی بارے میں بات ہو رہی تھی جعفر ایکسپریس کے معاملے پر. اینڈ دین اینڈ دیر دیٹس واز یور پوائنٹ کہ آپ کو گورننس کے معاملات کا سامنا ہے کے پی میں، آپ کو گورننس کے معاملات کا سامنا ہے بلوچستان میں، اور آج جب تھا موقع تو آرمی چیف کی جانب سے یہ بات کہہ بھی دی گئی ہے. بٹ کیا آپ اس کو مزید واضح کر سکتے ہیں کہ جب آرمی چیف کہتے ہیں گورننس گیپ، واٹ از دس گورننس گیپ؟ دیکھیں گورننس گیپ کی طرف ان کی اشارہ یہی ہے پرائمریلی کہ جو بیڈ گورننس کی وجہ سے ہمارے ٹیررزم پھیلتا ہے. جی ہمارے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لیٹ سے کہ فرسٹ رسپونڈرز میں بلوچستان کے اندر لیویز ہیں، تقریباً 82,000 کے قریب ہمارے لیویز ہیں، جن میں سے 6% یا تو ایبسنٹ ہیں یا گھوسٹ ہیں، وہ تو موجود ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کے 92 بلین روپیز ہم ان کو سالانہ دیتے ہیں. پھر اسی طرح کے ایشوز ہیں جو لا اینڈ آرڈر کے. دیکھیں نا پہلے تو یہ 2-3 کی ٹولیوں میں یہ ٹیررسٹ آتے تھے، علاقوں میں آتے ہیں، ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں، ابیٹرز ہوتے ہیں، رہتے ہیں، یہ چیزیں ہائر کرتے ہیں، گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، یہاں پر یہ ٹریول کرتے ہیں پاکستان میں، ڈیپ انٹو کنٹری آتے ہیں جب افغانستان کا. تو ہمارے جو تھانے ہیں، ہماری جو پولیسنگ ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں رہتی. اب کرم کی آپ مثال لے لیجیے. بیسیکلی یہ گورننس بیڈ گورننس شروع ہوا ایشو ہے جو لینڈ کے تنازعات پہ شروع ہوتا ہے. جی اسی میں پھر سیکریٹریٹ ڈال دی جاتی ہے، اسی کے بیچ میں پھر یہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں، پھر باہر کے کنٹری باہر کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، پھر یہ پراکسیز بن جاتی ہیں. تو یہ وہ گورننس کے ایشوز ہیں. پھر جو پالیٹکس ہے جی ود آل مائی ریسپیکٹ، اس وقت کریٹیکل مومنٹ ہے پاکستان کی، ایک جنگ کی حالت میں ہے پاکستان. اس وقت کسی کے اوپر الزام تراشی کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ ہم اس کو سکٹل دیں. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیشینز کو، پالیٹکس کو، گورننس کو امپروو کر کے اپنی رسپانسبلٹی دینی ہوگی. جی اونرشپ دینی ہوگی وار کو. تو یہ وہ گورننس کے ایشوز ہیں. ابھی بلوچستان میں دیکھیں کرپشن کے معاملات بہت زیادہ ہیں. تو ہمارا جو فوکس ہے، جو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگی تو جو فوکس ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جی تو ہر ادارے نے ایک پاکستانی جب ٹارگٹ ہے ہائبرڈ وار میں،
تو پاکستان کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک ویپن، ایک ایک بندہ جو سیکورٹی کے لیے استعمال کیا جانا ہے وہ اسی کام پہ استعمال ہو، فوکس کے ساتھ استعمال ہو، تاکہ یہ قیمتی جانیں بچائی جا سکیں، پاکستان کی سوورینٹی بچائی جا سکے، پاکستان کی انٹیگریٹی بچائی جا سکے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہو. تو یہ وہ گورننس کے ایشوز جو پولیٹیشینز نے ہماری گورننس کے تاکہ دیکھیں نا بریڈنگ گراؤنڈ جو بنتے ہیں جہاں پہ یہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی، کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے جابز نہیں کریٹ ہو پاتی، لوگوں کو اچھی تعلیم نہیں دے پاتے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو ہمیں چیلنج ہے جی، اور ان کو ایڈریس. اس ریزرویشن کا اظہار تو زاہد صاحب خود وزیر اعظم نے کر دیا جب انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا کوئٹہ میں. ان کو جب بریف کیا گیا اس کے بعد انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ 80 ارب سے زیادہ سالانہ اس وقت ایف سی کا جو ہے وہ بجٹ ہے اور ابھی تک ان کے پاس جدید ایمینیشن نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کو مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کی رسپانسبلٹی یا آپ کی، بٹ دین ویو سین دوز گیپس، اور اس کا انہوں نے ذکر بھی کر دیا. مجھے بریک کی جانب جانا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے اختیار صاحب آپ کی جانب بھی آنے. ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی شمولیت ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ وفاقی حکومت بھی کوشش کر سکتی تھی سب کو شامل کرنے کے لیے؟ لیکن وفاقی حکومت جتنی کوشش کر سکتی وہ یہی کر سکتی ہے نا کہ وہ سب کو انویٹیشن دے دی. یہی کوشش تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے، بیٹھ گئے، ایم کیو ایم بیٹھ گئی، پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ گئی، عوامی نیشنل پارٹی بیٹھ گئی، دیگر جماعتیں بیٹھ گئی. اب جنہوں نے نہیں آنا ہے انہوں نے نہیں آنا، اعلان کر دیا تھا کہ ہم جائیں گے اور رات کو پھر ان کا فیصلہ تبدیل ہو گیا. تحریک انصاف اس وقت ہمارے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ نہیں کھڑی بلکہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ. ندیم قریشی صاحب، اختیار ولی صاحب کی بات آپ نے سنی، وہ یہ سمجھتے ہیں جو بات ہے، خیر میں آگے ویسے ہی آپ کے سامنے بڑھا دیتی ہوں. دوسرا یہ کہ کے پی میں آپریشن عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے اس کو کس طرح سے آپ کی بطور، چونکہ آپ کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ بطور ممبر پی ٹی آئی؟ دیکھیں، کے پی وہ صوبہ ہے جس نے آلموسٹ 15 سے 20 سال ڈائریکٹ دہشت گردی کو فیس کیا، ڈرون حملوں کو فیس کیا، بدترین حالات تھے وہاں. اور جس طرح سے تحریک انصاف کی گزشتہ گورنمنٹس نے 10 سال میں کوشش کی، وہاں کا انفراسٹرکچر بحال کیا، وہاں کے عام آدمی کا کانفیڈنس بحال کیا، لوگوں کو یہ اعتماد دلایا کہ ہم انشاءاللہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. میں آج بھی مجھے یقین ہے کہ علی امین گنڈاپور اور ان کی ٹیم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ذمہ داری ہیں قانون اور آئین کے مطابق ان کی ہیں ان کو پورا کیا جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جب تک یہ حکمران اپنے پولیٹیکل اپوننٹس پہ حملہ آور ہونے کی روش ترک کریں گے، یہ آج انڈر اوتھ چلے جائیں سب لوگ، جس کے پاس جو اختیار قانون اور آئین نے دیا ہے کہ ہم انڈر اوتھ اپنے اسی آئینی حدود کے اندر رہیں گے. زاہد صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا، جس طرح سے آپ نے 92 بلین روپیز کا ذکر کیا کہ ہم سالانہ اتنا بڑا ایک بجٹ رکھتے ہیں ایف سی کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر جعفر ایکسپریس والا معاملہ ہوتا ہے اور ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جدید اسلحہ دیگر اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. بٹ دس از ناٹ بین ہیپننگ سنس 1 or 2 days or months. یہ سالوں سال کا مسئلہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظر انداز کیا گیا یا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ تو یہ جو میں 92 ارب کی بات کر رہا ہوں، 92 بلین کی، یہ لیویز کی میں بات کر رہا ہوں جو ان کا وہ ہے. دیکھیے آف کورس ابھی انفارچونیٹلی اس وقت جو ہمارا اینیمی ہے، جو ٹیررسٹ ہے، اس کو جو امریکہ کا جو لیٹسٹ ماڈرن نیٹو کوڈڈ اسلحہ اویلیبل ہے، جو نئی ڈیوائسز اس کو اویلیبل ہیں، جو ویپن سوفسٹیکیٹڈ ویپنز اویلیبل ہیں، اور اس کے علاوہ اسے اپنے انٹیلیجنس کو بھی یوز کرتا ہے. تو یہ دس از اے سیریس چیلنج جی. اب ان کے پاس میرے خیال میں ہیلی کاپٹرز اور آرٹلری گنز نہیں ہے، باقی تو میچنگ ان کے پاس اسلحہ اویلیبل ہے جی. تو جنہوں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، جو فرسٹ سیکنڈ ٹیئر رسپونڈرز ہیں، ان کو بھی اسی طرح اکوپ کرنا ہوگا. آپ نے گوسٹ امپلائیز کا ذکر کیا، آپ نے کہا نا، سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ وائی از اٹ ہیپننگ، یہ گیپ کیوں تھا؟ اور ابھی سے تو نہیں ہے، اتنے سالوں سے ہے. ہاؤ اٹ ہیڈ بین ہیپننگ؟ جی دیکھیں نا جی، ہم وہی کہتے ہیں نا کہ اگنور کر دیتے ہیں. اب دیکھیں سردار ان کی بھرتیاں کرتے ہیں، ڈی سی کے نیچے وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں وہاں پہ دے دی جاتی ہیں. تو میں ابھی دیکھیں یہ اس وقت دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اتنا سیریس معاملات ہے پاکستان کی کہ ابھی کنٹروورشل ڈسکشن کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اب یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر فیڈرل بھی اور ہم سب اگنور کرتے رہے جی ان کو،
کہ یہ چلے جی چل جائے گا. ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہے کہ چل جائے گا, لیکن بس اب ایسے نہیں چلے گا. بہت شکریہ میجر جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے. زاہد محمود صاحب, آپ نے اپنا وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا. ندیم قریشی صاحب پی ٹی آئی سے موجود تھے. اختیار ولی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فرح عظیم صاحبہ موجود تھی, فارمر اسپوکس پرسن فار بلوچستان. آپ کے وقت کا بھی بے حد شکریہ. ہم نے آج بات کی, آج اہم ترین قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں چند اہم فیصلے لیے گئے. ان فیصلوں کے بعد آج پاکستان کہاں کھڑا ہے اور آگے کیا لاہ عمل ہوگا, اس پر ہم نے آپ سے بات کی. یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کہتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. امریکہ نے یمن میں حوثیوں پر فضائی حملے کیے جس میں 50 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. امریکی حملے میں جاں بحق افراد میں حوثی رہنما انصار اللہ عبد الملک بھی شامل تھے. حوثیوں نے امریکہ سے بدلہ لینے کی دھمکی دیتے ہوئے انہیں خبردار کیا کہ امریکہ جوابی کارروائی کے لیے تیار رہے. اس کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن میں حوثیوں کی کارروائیوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہوئے سنگین ترین نتائج کی دھمکی دے ڈالی اور کہا کہ یمن کے حوثیوں کی چلائی جانے والی ہر ایک گولی کا ذمہ دار ایران ہے. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ کسی کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. حوثی ایران کی پیداوار ہے اور اب انہیں ہم ختم کریں گے. امریکی صدر نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ ایران ہی حوثیوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور تمام عسکری کارروائیوں میں معاونت بھی یہیں سے آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس سارے معاملے پر جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا خط ان کے بیانات سے زیادہ مختلف نہیں ہے. اسماعیل بقائی نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو دھمکی دی اور کہا کہ ہمارے جو قومی مفادات ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دی جائے گی اور کوئی بھی ایسی کارروائی ہوئی تو اس کے خلاف ہم بھرپور جواب بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ملیہ لودھی صاحبہ. بہت شکریہ ملیہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اس وقت جو ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے منصب سنبھالا تھا, جس بات پر انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے, آپ کے تو خیر گہری نظر ہے اس سارے معاملے کے اوپر اور بار بار بول کے مختلف پروگرامز میں آپ اپنا موقف اور اسسمنٹ ہمارے ساتھ شیئر بھی کرتے رہی ہیں. ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا اور ایسا انٹرسٹ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بھی پیسہ, امریکی کوئی بھی پیسہ کسی بھی قسم کی جنگ میں, کسی بھی قسم کے وینچر میں استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ان کا خاص انٹرسٹ یہی ہوگا کہ کس طرح سے اپنی اکانومی کو بوسٹ کیا جا سکے. اور اس پر بہت سارے لوگ آمادہ بھی ہوئے, سو مچ سو کہ اس وقت جو اسرائیل میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی لگ ایسا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ اس جنگ کو مزید آگے بڑھایا جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ بے شک یہ کہا گیا کہ ہمیں ایک روک تھام ہونی چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے, لیکن اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملے بھی جا رہے ہیں. ایران والے معاملے پر اگر اسپیسیفکلی بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے جو ٹرمپ نے پکچر دکھائی تھی اپنے ملک کے لوگوں کو اور جو پکچر انہوں نے دنیا کو دکھائی تھی الیکشن جیتنے سے پہلے, کیا وہ اسی طرح سے ایکٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا وہ ایک الگ قسم کے صدر ثابت ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ تو کوئی شبہ نہیں تھا کسی کو کہ صدر ٹرمپ ایک بہت ہی انپریڈکٹیبل شخص ہوں گے اور وہ جان بوجھ کے انسرٹنٹی پیدا کریں گے, اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے دھمکا کے, ڈرا کے اور ملکوں کو ان سے کوئی ڈیل کی جائے جو کہ ان کی نظر میں امریکہ کے مفاد میں ہو. تو اس میں تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے یا ایکشنز لیے ہیں. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا کہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی نیوکلیئر ڈیل پھر سے ہو, اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہم ملٹری ایکشن بھی لے سکتے ہیں اگر ایران ہماری بات نہیں سنتا, اور ہم ایران کو کبھی جوہری ویپنز جو ہیں, نیوکلیئر ویپنز, وہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ان کی پالیسی لگتا یہ ہے کہ ہر طرف یہی ہے نا ان کی پالیسی. کبھی وہ یورپ کو دھمکاتے ہیں, کبھی وہ فلسطین کے ایشو پہ دھمکی دیتے ہیں حماس کو, کبھی وہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں گرین لینڈ لے لوں گا, پھر دھمکی دیتے ہیں کینیڈا کو, پھر چائنا کو بھی. تو انہوں نے تو یہ اپنا وہ بنا لیا ہے کہ جی میں بس اب دھمکی دے کے ہی اپنا کام کرواؤں گا. دیکھیں
وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کرنا، لیکن کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے مری صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ایران کا جو رسپانس ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے جواب ضرور آتا ہے. ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ انڈر پلے کریں. وہ اوور پلے کر سکتے ہیں لیکن انڈر پلے کبھی نہیں کیا جاتا ان کی جانب سے. ہیونگ سیڈ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران کی کیپیسٹی کیا ہے. تو ایران کا رسپانس اگر کسی بھی قسم کی ریٹیلیشن میں آتا ہے تو وہ کس طور کا ہوگا اور اس سے امریکہ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایران نے مسلسل یہ کہا، کنسسٹنٹلی یہ کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم دباؤ کے نیچے نہیں کریں گے. اگر آپ سینکشنز ہم پہ رکھتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں تو اس قسم کے ماحول میں ایران تیار نہیں ہے کسی قسم کی بات چیت کے لیے. تو میرا خیال ہے ایران کی طرف سے ظاہر ہے ان کو بھی ایک انٹرسٹ ضرور تھا کہ جب ٹرمپ صدر بنا تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹرن دا نیو پیج والی بات امریکہ کے ساتھ ان کو خواہش تو تھی. لیکن جس طرح سے ٹرمپ نے ایکٹ کیا ہے تو وہ تو بہت ہی مشکل انہوں نے پیدا کر دی ہے ایران کے لیے. جہاں تک ریٹیلیشن کا تعلق ہے وہ تو اب دیکھنا ہے کہ ایران کے ذہن میں کیا ہے. لیکن ایک حد تک میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ریٹرک بھی تو اس میں استعمال ہوتی ہے نا. اگر ایک طرف سے دھمکی آتی تو دوسری سائڈ بھی تو پھر یہی کہے گی نا کہ جی ہمارے پاس بھی پھر کوئی نہ کوئی مینز ہے، کیپیسٹی ہے ٹو رسپونڈ ٹو یو. سو میرا خیال ہے یہ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اور ساتھ ساتھ جو غازہ میں جیسے آپ نے بھی جس کا ذکر کیا وہاں صورتحال اور بگڑ رہی ہے. وہاں پر جو سیز فائر تھی وہ بریک ڈاؤن کر چکی ہے اور اسرائیل نے پھر سے حملے، ملٹری حملے شروع کر دیے ہیں، بلکہ وہ ختم ہی نہیں کبھی کیے تھے. سیز فائر پوری طرح سے تو امپلیمنٹ ہوئی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اب تو انہوں نے فل سکیل پھر سے ملٹری ایکشن شروع کیے ہیں. سو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی ایک سیریس سچویشن پیدا ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، اور بہت ہی بے یقینی بھی ہے ساتھ ساتھ. مشرق وسطیٰ کا چونکہ آپ نے ذکر کیا، جب ہم بات کرتے ہیں غزہ کی، اسرائیل کی، یا سو آن، ایران کی بات کرتے ہیں یا اور دیگر ممالک بھی بیچ میں آتے ہیں، ہم اس کو اکنامکلی کس طرح سے دیکھیں؟ کیونکہ اس وقت پورے ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پاکستان سے کنیکٹ کرنے والے اور جتنے بھی ممالک دیکھتے ہیں، ہم افغانستان کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، اس وقت ہم غزہ کی صورتحال کو دیکھیں، اکنامکلی یہ پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ، اس پورے خطے کے لیے بھی، اس سائڈ یا ایسٹ کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. کیا اس وقت ایسٹرن سائڈ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی اپنی یونٹی کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے؟ بیکاز ایک تو انٹرنل مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اس خطے کے، لیکن اکنامکلی ہر ملک کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، بھلے سے ویسٹ کی کیا پالیسی ہے ٹورڈز دا ایسٹ. دیکھیں جہاں تک مشرق وسطیٰ کا تعلق ہے، وہاں کے ممالک جس کو آپ یونٹی کہہ رہی ہیں، انہوں نے تو یونٹی دکھائی ہے. بلکہ جب ٹرمپ نے کہا کہ میں غازہ کو ٹیک اوور کر لوں گا، یعنی کہ امریکہ ٹیک اوور کر لے گا، تو ایک آلٹرنیٹ پلان ایجپٹ نے پیش کیا جو کہ کاؤنٹر تھا ٹو ٹرمپس پلان. اور اس پلان کو نہ صرف عرب لیگ نے سپورٹ کیا بلکہ پوری OIC 57 ممبر OIC نے بھی اس کی حمایت کی. اور اس کا پیغام کیا گیا ٹرمپ کو؟ پیغام یہ گیا کہ آپ کا جو پلان ہے غازہ کے بارے میں وہ ناقبول ہے ہمیں، اور ہمارا یہ پلان ہے. اور اس پلان میں ظاہر ہے وہ ایک اکنامک پلان ہے جس میں کہ ری بلڈنگ غازہ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی اتنے بلینز آف ڈالرز جو ہیں اس کی ضرورت ہوگی، اور وہ پلان جس کے ڈیٹیلز اب ورک آؤٹ ہونے ہیں. اٹ واز اے ریبیوک ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں یونٹی نہیں ہے، بلکہ ٹرمپ کے اس قسم کی بیلیکوس سٹیٹمنٹس اور دھمکیوں کی وجہ سے ہی میں سمجھتی ہوں کہ وہاں یکجہتی پیدا ہوئی ہے. اکنامک امپیکٹ کی جو آپ بات کریں، ظاہر ہے جب تک یہ بے یقینی رہے گی مشرق وسطیٰ میں، تیل کی قیمت پہ بھی اثر پڑتا ہے اس کا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی ہم نے جو ریسنٹ ایپیسوڈ دیکھا زیلنسکی کے ساتھ جو ہوتے ہوئے دیکھا ود ڈونلڈ ٹرمپ، از دیر اے لیسن ٹو بی لرنڈ فار آل دا نیشنز اراؤنڈ جن کے اوپر بھی امریکہ کا پریشر رہتا ہے؟ بیکاز ایک مومنٹ پر آ کر زیلنسکی وہاں پر بہت بے یار و مددگار محسوس ہوئے. سعدیہ صرف زیلنسکی کی بات نہیں ہے نا جی، یہ لیسن تو
یہ لیسن تو دنیا بہت پہلے سیکھ چکی ہے کہ آپ کو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو ایسا کوئی دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے ملک کے مفاد میں نہ ہو. تو ہمیں ضروری تو نہیں ہے کہ زیلنسکی سے جو ہوا تو اس کے بعد بہت ہی بڑا ایک پیغام چلا گیا دنیا کو. میرا خیال ہے دنیا میں جو ملک ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پرسیو دیئر اون انٹرسٹ, ہاؤ ٹو اسٹینڈ اپ ٹو پریشر. تو کیا وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ کا اثر لینا ممالک کم کر دیں گے؟ امریکہ بینگ دا سپر پاور بٹ اسٹل جو ہمیں نقصانات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کسی بھی ملک کے نقصانات ہوتے ہیں جس کے لیے اسے اکیلے کھڑا رہنا پڑتا ہے. پھر امریکہ وہ سپر پاور نہیں رہا. ایک یہ یونیپولر دنیا نہیں ہے, یہ ایک ملٹی پولر دنیا ہے جس میں پار جو ہے وہ ڈسپرسڈ ہے. وہ صرف امریکہ کے پاس نہیں ہے بلکہ 2 سپر پاورز ہیں, ایک چین ہے اور ایک امریکہ ہے. مگر ان کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں جو کہ اس وقت جیو پالیٹکس کو شیپ کر رہے ہیں. سو امریکہ یعنی کہ ٹرمپ کا اگر یہ خیال ہے, بلکہ میں نے یہ لکھا بھی ہے اپنے آرٹیکل پہ, کہ اگر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ وہ ساری دنیا کو یا جن ملکوں پہ دباؤ ڈال رہا ہے ان سے وہی چیز نکلوا لے گا جو وہ چاہتا ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ میرا خیال ایک مسٹیک ہے. اٹس بلنڈر آن ہز پارٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے ان کا جو ریئیکشن آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی میں نے لکھا ہے. پر ملیہ صاحبہ از اٹ جی آپ کمپلیٹ ہر ملک کی طرف سے, ہر ملک کی طرف سے جس پہ وہ دباؤ ڈال رہا ہے پش بیک ہے. ہر ملک ریزسٹ کر رہا ہے اس پریشر کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہی کانٹ گیٹ ہز اون وے اتنا آسانی سے. رائٹ, لیکن کیا وہ پریشر اب تک پاکستان پر ہے؟ ایز آئی اسپیک میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ہر جگہ اپنے آپ کو کیوں گھساتے ہیں؟ ہمارا اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کہ انہوں نے ہمارے پہ دباؤ ڈالا ہے. اچھا, ٹرمپ نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی کہ جو بائیڈن, ہم اپنا سر کیوں دیں اس ساری چیز میں جن پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ لیکن اس کا خمیازہ تو پاکستان نے بھگتا ہے. ہمارا کام تو نہیں ہے, لیکن اس کا خمیازہ تو پاکستان نے بھگتا ہے. اگر آپ میرا سوال پورا ہونے دیں, میں پوچھنا ایکچولی یہ چاہ رہی ہوں کہ جو بھی کچھ افغانستان میں ہوا اور پھر ان کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ جی اسلحہ جو ہے وہ پاکستان میں افغانستان میں ہم نہیں چھوڑ کر آئے ہیں جب وہاں سے امریکی حکومت باہر نکلی ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہہ ڈالی. اب جب آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں اور صرف اوپر سے یہ صراحت دیتے ہیں کہ جی پاکستان نے دہشت گردی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, لیکن اس کا برڈن تو ہم اب تک بھی بیئر کر رہے ہیں جو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے اس پہ پاکستان کا سٹینڈ پوائنٹ اور اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ we are still taking the burden؟ آج تک مجھے یہ نیریٹو نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. اگر ہم نے کوئی فیصلہ کیا تھا تو اپنے مفاد میں کیا تھا, وہ کسی اور کے مفاد میں تو نہیں کیا تھا. اگر دہشت گردی سے لڑنا ہے وہ کسی اور کے لیے تو نہیں ہم لڑتے ہیں, وہ تو اپنے لیے لڑتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ جو کیا وہ اپنے مفاد میں کیا, فل سٹاپ. اور میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی امریکہ کی طرف سے پریشر ہے, بلکہ تو میں تو بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت واشنگٹن کی نظر میں. جب سے انہوں نے افغانستان سے ملیٹریلی وڈرا کیا اس کے بعد سے پاکستان کی اہمیت وہ نہیں رہی. سو اپنے آپ کو یہ کہنا کہ جی ہم اتنے امپورٹنٹ ہے کہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے, غلط بات ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ملیہ لودھی صاحبہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے اور اپنا تجزیہ پیش وسطیٰ کی اس صورتحال کے اوپر اور اس میں پاکستان کے کردار کے اوپر بھی آپ نے روشنی ڈالی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہوا ہے ختم. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے شو میں. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.